very warm welcome to News Edge with Faria Idris. सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 11 जनवरी तक निपटाने का ऐलान कर रखा है। आज केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क सामने आए कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो इस मखसूस वक्त की सज़ा के बाद वो इलेक्शन के लिए अहल होता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे ये करार दे सकती है कि जो नाअहली है वो ताहयात होगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने एक मौके पर इस्लामी तालीमात का हवाला भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा भला ना कहें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। लेट्स वॉच द चीफ जस्टिस। Where from the tribunal gets the powers for lifetime disqualification? It has declared. It lies in basically Islamic principles. My submission is wherever mens rea is dishonesty. We are talking about public office holder. जो आपने you just very casually referred to Islam, either back it up because I completely disagree with you. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam and then they became Khalifs, Khulfaए राशिदीन, तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस। तौबा का प्रिंसिपल है, शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे। 62(1)(f brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the constitution. And if the law parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the constitution. The constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. चीफ जस्टिस ने फौजी डिक्टेटर्स की आईनी तरमीम का भी जिक्र किया। Let's watch him again. My father was disqualified because he had the mistake of helping make Pakistan. But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing. Then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. Munafiq, kafir se bura hota hai. मेरे हिसाब से look at the larger picture, look at the context in which these amendments are brought into the constitution, look at article 225. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, amendment भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है। प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। बेस्ट एतजाज हसन, a very warm welcome to you. जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं वो रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कानून रिफॉर्म कर सकता है, ताहयात कैसे आप किसी को सजा दे सकते हैं जबकि रिफॉर्मेशन का मौका मौजूद है। डू यू एग्री? देखिए, मुझे तो इस सारी बात से जो समझ आई है बात वो कि 4 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है वो ज्यादा अहम है 3 करोड़ आदमियों के डिस्क्वालिफिकेशन से। और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी 4 आदमी डिस्क्वालीफाई, 4 मतलब जो कि अभी तक नाअहल ताहयात हो चुके हैं, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और 2 और। उसको हमने 11 तारीख से पहले उसका फैसला करना है। वो भी देखें प्लीज, वेरी इस्तदा है। और सिर्फ इसलिए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सिर्फ इसलिए कि सियासी जमातों पे इस किस्म के वार ना हो सके खंजर के, जिस किस्म के इलेक्शन कमीशन ने सबके सामने किए हैं बाय डिनाइंग वन पार्टी ऑफ इट्स सिंबल। ये सब पार्टीज को इस पे गौर करना चाहिए कि एक सिंबल के डिनाइल से यू आर डिनाइंग द वोट टू मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट टू वोट फॉर द पार्टी बट कैन नॉट रीड, आर इलिटरेट। अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में सिंबल नहीं होते, निशान नहीं होते, क्योंकि लोग खानदा है और वो नाम पढ़ के अपने कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। बांग्लादेश में, भारत में और पाकिस्तान में सिंबल क्यों 100 साल से हर वोटर लोकल बॉडीज वोट और प्रोविंशियल असेंबली वोट्स और नेशनल असेंबली वोट्स में सिंबल्स आते हैं, क्योंकि लोग नाम नहीं पढ़ सकते और उनका वोट का हक बुनियादी है, हेल्ड इन
Bibi Shahid वो केस इन 1988 by the Supreme Court कि ना सिर्फ सुप्रीम ये वोट ज़रूरी है, but it's a fundamental right, and the symbol is also a fundamental right, be it the arrow, the lion, or the bat. ये symbol जो है इसलिए लाजमी है कि it enables a voter to actuate his fundamental right of voting. ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये भी होल्ड किया हुआ है कि अगर एक वोटर को आपने लिस्ट से वोट से डिनाई करना है तो उस वोटर के को अंडर द इलेक्टोरल रोल्स एक्ट which is now in the part of the Election Act 2017 आपके लिए जरूरी है कि आप एक लंबी प्रोसेस उसको चैलेंज करें, वो वोटर को नोटिस दें, ईच इंडिविजुअल वोटर जो डिसएनफ्रेंचाइज होता है, उसके बाद उस पे केस चले, शाते जाए, ही इज अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन विटनेसेस. यहाँ क्या हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने बाय डिनाइंग the symbol to one political party, and this will happen to other our political parties. मेरी political party से भी अगली दफा ये होगा कि वो बड़ा आसान है एक पार्टी को मुंतशर कर देना, डिसॉल्व कर देना by denying its symbol और उसके सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट सिंबल्स दे के वो पार्टी पार्लियामेंट में ही नहीं जाती, ना औरतों की सीटों में ना हिस्सा ले सकती है, उसके बाद ना माइनॉरिटीज की सीटों में. अब वो अगर सॉरी 1 मिनट मोर, अब अगर इसको इस तरह डिसॉल्व किया जा सकता होता तो फिर एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसॉल्व अ पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास ना होती अंडर आर्टिकल 17. This is the exclusive jurisdiction of the Supreme Court to dissolve a party, which the Election Commission is trying to do indirectly what it cannot do directly. It cannot dissolve a party, but it can dissipate a party. It will dissipate a party by denying the symbol to that party, और वो जो निशान एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट की एक्टिवेशन और एक्चुअलाइजेशन में वो जरूरी है. और एक अनपढ़ आबादी में अमेरिका वगैरह में जरूरत नहीं है, पाकिस्तान है, भारत में ये जरूरी है कि वोटर को उसका निशान, उसके तीर हो, शेर हो, बल्ला हो, उसको वो जरूर हो. बट इत्तेज़ार साहब, आज तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई इंतखाबी निशान के लिए. लास्ट जी कि सुप्रीम कोर्ट को 4 डिस्क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की बजाय मिलियंस ऑफ डिसएनफ्रेंचाइज्ड वोटर्स के केस पर ज्यादा तवज्जो और पहली देनी चाहिए. And if the PTI has gone to court on this, that case should be taken up as a priority case. ये 4 लोग अगर disqualify हो भी जाते हैं और रह भी जाते हैं, whenever they are qualified by the tribunal, maybe 6 months later, their seats will become vacant, the ones that are occupied by the person now elected, and they will have a chance to file and run in by-election. Lekin it will be an irreparable loss to the electoral system, to political parties, all political parties, to the framework of the constitution, and to the nation. Agar 20 million people or whatever, I don't know who voted, how many voted for it, but 20 million voters are en masse disenfranchised by one signature of the Chief Election Commissioner or the Election Commission, without hiring each voter, about giving him the right to defend why he's being denied the right to vote, which can only be exercised by him or her illiterate Pakistanis through the actualization of that vote through the symbol. So इत्तेज़ार साहब, जैसे आपने भी कहा कि पार्टी डिसॉल्व करने का भी जो राइट है वो कोर्ट ही के पास है. सो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास ही गई है पीटीआई, क्या उनको रिलीफ मिल सकता है वहाँ से?
ان کو ریلیف ہرگز ملے گا. میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ، یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی بڑے زیرک جج بیٹھے ہیں، جس طرح کامران خیلی صاحب، اب خیلی اس قدر ہوتے ہیں کہ مجھے آئی ایم ویری سوری، ان کا نام پورا میں نہیں لے رہا ہوں، بٹ بڑے زیرک پرسیپٹیو جج جنہوں نے لکھا فیصلہ دیا ہی اس بنیاد پہ، اس میں فیصلے میں انڈر ٹون نظر آتی ہے کہ اٹس ناٹ دی سمبل آف اے پارٹی، اٹ از ناٹ دی سمبل آف اے کینڈیڈیٹ، the symbol is also the symbol of the party and the candidate, but also most vitally, most importantly, of the hundreds of thousands of people who want to vote for that political party. They are being deprived of the right of franchise, and they are being deprived of the right to vote, which is a fundamental right as held by the Supreme Court in Bibi Shahid's case of 1988. And the fact that this actualization of this right, یہ صرف حق ملی اس کو سکتا ہے. جو ان پڑھ ہے پڑھ نہیں سکتا، 20 نام نہیں پڑھ سکتا، پر 20 سمبل دیکھ سکتا ہے، اور اس میں اپنے نشان تیر کو دیکھ کے وہ خوشی سے اس پہ مور لگا سکتا ہے. شیر پہ لگائے، کسی اور پہ لگائے. یہ کیس ہے جو لے کے پی ٹی آئی ان کے وکلاء نے یہ پوائنٹ اس طرح ایکسپریس کیا نہ ہو یا نہ ہو، پر میری نظر میں یہ کیس ہے جو پی ٹی آئی کا ہے اور ہونا چاہیے. اور اگر نہیں بھی ہے تو عدالت کو اس کو سو موٹو لے کے دیکھنا چاہیے کہ ایک دستخط سے آپ ڈس انہیرٹ کر رہے ہیں، ڈپرائیو کر رہے ہیں آف دا پراپرائٹی رائٹ ٹو اے سمبل، جس کے ذریعے یو become eligible to vote really. آپ کی eligibility to vote of hundreds of thousands of voters وہ depend کرتی ہے, which is therefore clearly a matter of great public importance and obviously public importance and of fundamental rights. ٹھیک, thank you so much اعتزاز حسن صاحب. فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے. اعتزاز حسن صاحب نے پروپورشنیٹلی یہ بات بھی کی کہ اس وقت نااہلی سے زیادہ جو کہ کچھ افراد کے سینٹرڈ ہے, ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس آف مینی پیپل may be jeopardized. So that is more important according to Barrister اعتزاز احسن. لیکن تحریک انصاف نے جہاں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک پلان بھی ہے. Let's watch him. ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہمارا بلہ مل جائے, اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے, ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی کامن سمبل ہمیں مل جائے. پولیٹیکل پارٹی جب کینڈیڈیٹس پلیڈ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل ہونا چاہیے جس پہ وہ الیکشن میں جا سکے. تو ہم بھی ایک ہی الیکشن سمبل مانگ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ وداؤٹ سمبل نہ چھوڑیں. یہ سارے پاکستانی عوام کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ ووٹروں کا مسئلہ ہے. پولیٹیکل پارٹی کو ایسے آپ ڈیزالو کر کے سے ختم کر دے, یہ بالکل غیر آئینی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی اگر یہ کامیاب ہو جائے. Dr. Humayun Mohammed, thank you so much for being on the program. You heard اعتزاز احسن, لیکن آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ you do have another plan. کیا کریں گے آپ؟ اعتزاز احسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوگا نشان تو بڑا شدید سنگین مسئلہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹ ول بی اے بگ اسٹرگل اگر آپ ہماری سوری مجھے یہ ایکو آ رہی ہے بار بار, ٹھیک ہے جی, we will try to fix it. اگر پلیز تھینک یو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں جو اسٹرگل کرنا پڑے گا, آپ سوچیں کہ ہر حلقے میں ہمیں پاس ایک نیا نشان ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کے پاس تقریباً 864 حلقے ہیں. نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, اس کے نیچے 2 یا 3 ہوتی ہے, ان چاروں میں 4 نشان ہوں گے. تو ہمیں اس کے لیے بہت بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی ان آرڈر ٹو کنوے ٹو دا میسز کہ یہ ہمارا نشان ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ناانصافی کوئی نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں, میں اگر میرا جو کنٹینشن ہے, اور سپریم کورٹ سے بھی یہ میں پوچھنا چاہوں گا, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو لائرز ہیں وہ یہ ضرور پوچھیں, یہ الیکشن کمیشن
2.5 مہینے اس نے فیصلہ کیوں محفوظ رکھا؟ وہ اگر اگست کے اینڈ میں فیصلہ سنا دیتا، ہمارے پاس 3 مہینے تھے ایز اپوز ٹو 20 days کہ ہم الیکشنز کراتے، تو ہم اس میں سے ہر ایک سٹیپ کو آرام سے گزار لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ the very fact کہ الیکشن کمیشن نے 2.5 مہینے اس کے اوپر بیٹھا رہا، کہ پتہ نہیں وہ انڈے نکالنے چاہ رہے تھے کیا تھے، اس ڈیسیجن کے اوپر بیٹھا رہا، اور پھر 20 دن کا ہمیں ٹائم دیا کہ آپ کر لو. اب 20 دن میں آبویسلی جب آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جلدی جلدی ساری چیزیں کرو، کوئی چیز بھی چھوٹی موٹی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ان انٹینشنلی، ناٹ انٹینشنلی، ان انٹینشنلی. So you're accepting ہمیں سزا دے کہ رہے your election was not the way it should have been. نہیں 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 نہیں، دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہوئی ہے، تو وہ ان انٹینشنل غلطی ہے. But Dr. Humayun, اگر وہ سمجھ رہا پہلے تو we ہے could نہیں. move it other way around. You knew کہ اتنے عرصے سے آپ کا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. You knew کہ شاید آپ کو دوبارہ الیکشن کروانے کا کہہ دے. You could foresee, according to you, الیکشن کمیشن آپ کے بقول آپ کے خلاف تھا. تو why did you not prepare? دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ 4C اور اس میں why didn't you prepare، ہمارے لحاظ سے to be very honest ہمارے لحاظ سے تو یہ کیس تھا ہی نہیں. آپ یہ کہہ دیں آپ کے لحاظ سے to ask you to foresee میں is پی ٹی آئی کی asking بات too کر رہا ہوں نا. much. On a lighter دیکھیں note. نا میں میرے لحاظ سے یہ تھا نہیں، اٹس ناٹ، دیکھیں اٹس ویری سیریس تھنگ. اس میں بولے ہمارے لحاظ سے یہ کیس نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن کے لحاظ سے ایک ایسا بندہ اعتراضات اٹھا رہا ہے جو کہ پارٹی کا، ہمارے کاغذوں میں وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہے. اگر اس کو کوئی اور آپ اس کے اوپر ایک کہہ دیتے، ورڈکٹ دے دیتے کہ یہ پارٹی کا ممبر ہے، یو کانٹ فورس می ٹو ہیو somebody ایز اے پارٹی ممبر. کین یو؟ کوئی نہیں فورس کر سکتا. تو یہ میرا پریروگیٹو ہے کہ میرا ممبر کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندے نے پارٹی رولز کی وائلیشن کی ہے اور اس کو تقریباً 2011 میں اس کو موقع دیا تھا، شو کاز نوٹس کا دیا تھا، اس نے اس کا جواب تسلی بخش کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، الٹا اس نے برا بھلا کہا. جب اس کو پارٹی سے نکال دیا، اب یہ میرا پریروگیٹو ہے کہ میں اس کو رکھوں یا نہ رکھوں. رائٹ، ٹھیک. وہ کسی اور کے تھرو مجھے نہیں کر سکتا، چاہے وہ بانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو مرضی کیوں نہ، وہ نہیں کر سکتا. اوکے سو رضا رومی صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بڑا گمبھیر سیریس مسئلہ ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ سیریس مسائل اور آئیں گے، بٹ باقی جماعتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں وہ کیمپین پی ایم ایل این کی کیوں نہیں نظر آ رہی جو کہ اس وقت ہونی چاہیے تھی؟ ان کے پاس تو نشان بھی ہے. یا پیپلز پارٹی نے اب اعلان آ کر کیا جبکہ اب بہت تھوڑے دن رہ گئے الیکشن میں. واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ فریقہ تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اور یہی اس وقت بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت ملک میں گہما گہمی ہونی چاہیے، کیمپین ہونی چاہیے، موبیلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف قانونی اور دیگر مسائل میں الجھی ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی ٹکٹوں کی تقسیم کے پروسیس میں ہی پھنس کے رہ گئی ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ میاں صاحب 4 سال کے بعد واپس آئے ہیں، جو اس پارٹی کے قائد بھی ہیں، رابر بھی ہیں، متوقع کینڈیڈیٹ بھی ہیں وزیر اعظم کے، تو وہ آ کر ظاہری بات ہے کہ ان کو وقت بھی لگ رہا ہے پارٹی کی رینز سنبھالنے میں، کیونکہ اس سے پہلے تو شہباز شریف صاحب چلاتے رہے سارا کام، یا ان کی صاحبزادی کسی حد تک مدد کرتی رہی. اب میاں صاحب نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ان کے پنجاب میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پارٹی کی، کیونکہ ان کے پاس امیدوار زیادہ ہو گئے ہیں. فریہ جب کہیں ہوا چلتی ہے نا کہ یہ والی پارٹی کو پاور ملنی ہے، تو پھر الیکٹیبلز اور سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ان کی قطاریں لگ جاتی ہیں. اور یہی حال وہاں پہ ہوا ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر کئی امیدوار ہیں، کچھ ان کے اپنے لوگ آمنے سامنے ہیں، کچھ اور کے لوگ آ گئے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ یہ معاملہ جنوری کے 12 یا 13 تک یہ چلے گا، اس کے بعد ہی غالباً ہمیں کیمپین کا سما دکھائی دے گا، اور ایفیکٹیولی یہ 3 ہفتے سے زیادہ کیمپین نہیں ہوگی. اور جو کہ
یوں لگ رہا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی اتنا ہائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کی کیمپین جو ہے اس سے کون موبیلائز ہوگا اتنے شارٹ عرصے میں. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری نے میرے خیال سے انہوں نے کافی حد تک جو ہے اپنی کیمپین جاری رکھی ہوئی ہے پچھلے چند ہفتوں سے. نہ صرف وہ جلسے کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں لاہور میں جو آ کے پی 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 کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے بیانات کے ذریعے بھی ہی از ٹیکنگ a lot of people to task. تو وہاں کچھ تھوڑی حرکت دکھائی دیتی ہے، لیکن نون لیگ کے معاملے میں بالکل متفق ہوں کہ بالکل ہی خاموش سین ہے. اور بلکہ جو کچھ ہو بھی رہا ہے ملک میں، دیکھیں نا یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے، ہم تو آپ کو یاد ہوگا فریہ آپ کے شوز میں 2017-18 میں ہم کہتے تھے کہ یہ کام نہ کریں کیونکہ کل کو یہ آپ کے ساتھ ہوگا. آج خان صاحب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو اس وقت ہوا تھا. اور آج ہم ان پارٹیز کو بھی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ اس پہ بولیں، اپوز کریں، کیونکہ کل کو اور 4-5 سال بعد پھر ہی آپ کے ساتھ سائیکل ہوگا. تو پتہ نہیں ہم کب اس وشس سائیکل سے نکلیں گے، کیونکہ ہر 4-5 سال بعد چہرے بدل جاتے ہیں، پارٹیز بدل جاتی ہیں، لیکن ہتھ کنڈے وہی رہتے ہیں. وہی جو ہے سختیاں، وہی جیلیں، وہی کیس مقدمے، نااہلیاں، نشان لے لینا، یہ باتیں ہم تو اب تو انسان کہتا ہے کہ کیا اس ملک کا بنے گا. جی فریہ. Right. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. PTI ایک طرف سپریم کورٹ ریلیف کے لیے رجوع کر رہی ہے کہ انہیں بلے کا نشان واپس دیا جائے، فنڈامنٹل رائٹ کا یہ ایشو ہے جیسا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا. تو دوسری طرف چیف جسٹس کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہے. لیٹس واچ دیٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے مقدمات جو ہیں نہ کہ صرف تاخیر کا شکار ہیں، بلکہ پی ٹی آئی اب سمجھتی ہے کہ ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو انصاف نہیں ملنے والا ہے. اور ہم آج واضح طور پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے وکلاء، اپنے لیڈر، ان کے حوالے سے دیے گئے تمام کلمات کی شدید مذمت کرتی ہے. اور اب ہماری تصدیق نہ اڑائیں، باز آ جائیں اس سے. آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے، کوئی حق نہیں آپ کو کہ آپ ہمیں نشان ستم بنائیں، آپ ہماری تصدیق کریں. یہ ہمایوں صاحب ذرا بتائیے گا کہ کیسی اسٹریٹجی ہے یہ؟ ایک طرف آپ ریلیف کے لیے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہی کو بمبارڈ کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے وائز پالیسی؟ دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف کہ یہ پالیسی ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پالیسی ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم چیف جسٹس کو کہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. آپ کو اعتماد ہے چیف جسٹس کے اوپر؟ آئی ایم ناٹ اویئر دیٹ. آپ کو اعتماد ہے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس کی میں بات نہیں کر رہا، میں ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے میں بتا رہا ہوں نا، مجھے اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مجھے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس جوڈیشل سسٹم کی ہسٹری بہت ہی بھیانک ہے. جب جیسے آج چیف جسٹس صاحب بات کر رہے تھے اور وہ جو مارشل لاء کے ایڈمنسٹریٹرز یا ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے تھے، تو ان ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ ویلیڈیٹ کس نے کیا ہے؟ وہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا نا. میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. جو ملوت صاحب نے تو صرف چیف جسٹس کے بارے میں کہا، آپ نے تو پورے سسٹم کو کہا کہ غلط ہے. سو واٹ از یور پالیسی ایکچولی؟ دیکھیں میری پالیسی یہ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، میں ایک ادارے کے پاس جاتا ہوں انصاف لینے کے لیے، ٹھیک ہے. مجھے اس ادارے سے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. آئی ہوپ کہ وہ جسٹس کر سکے. وہ جسٹس اس لیے کر سکے جیسے ابھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، جو اگر ہمارے رفلی جو پرانے ووٹر تھے انہی کے لحاظ سے کریں تو 1.5-2 کروڑ ووٹر ایسے ہیں کہ جن کو آپ بالکل ان سے ہٹا دیں گے. ان کا جو نشان ہے جدھر انہوں نے مور لگانی ہوتی ہے آپ ان سے واپس لے لیتے ہیں. اور اگر اجازت دیں سر، لیٹ می کوئکلی ریمائنڈ یو، کل رات کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دی جا کر زرتاج گل صاحبہ کو اسی سسٹم کے تحت.
آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کراؤں کہ آپ کے پیپرز ایکسیپٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اسی سسٹم کے تحت. مجھے ایک منٹ ہے میرے ہمارے پیپر ایکسیپٹ ہونا اس لیے شروع ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا تھا دیٹ واز مطلب وہ کوئی نہ بھی چاہے تو اس کو وہ انڈورس نہیں کر سکتا. کس نے اس کو ریورس کیا؟ نہیں ایک منٹ ہے نا, یہ وہی سسٹم تھا جس پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تھا سپریم کورٹ پہ. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ان آرઓز کے اوپر جو آپ بیوروکریسی سے لے رہے ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 2-3 انہوں نے کس بیسس پہ, 2-3 نہیں, ایک بے تحاشا قسم کے وہ ہیں, وہ کس پہ کہ انہوں نے ان کے اوپر 62(1)(d) کے تحت کر دیا کہ جی یو ڈو ناٹ ہیو اے گڈ کیریکٹر. ہاؤ کین دے پاس دس تھنگ؟ وہ یہ کس لحاظ سے کر سکتے ہیں جو آر او ہے وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دیکھیں نا میری بات سنیں, آر وی ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی واٹ از ہیپننگ ٹوڈے جسٹ بیکاز اٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ؟ آر وی ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی آج کا مرڈر کل کے مرڈر کی وجہ سے؟ نہیں. اف اٹ ڈز ناٹ میک سینس وائی ڈو وی ایون گیو دا ریفرنس آف دیٹ؟ ہم اس کا ریفرنس کیوں دیتے اگر وہ غلط تھا؟ اس کا ذکر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے؟ اس کی بات بھی نہ کریں. ان کا ذکر نہیں, ہم کہ یہ غلط ہے. دیکھیں نا, اگر بھٹو کو سپریم کورٹ نے پھانسی دی تھی تو ہم آج کہیں کہ چونکہ بھٹو کو پھانسی دی تھی آج بھی پھانسی دو. ہم کہیں کہ نہیں یہ پھانسی نہیں دینی چاہیے, یہ غلط ہے. ہم اس کا ریفرنس کیوں استعمال کریں کہ چونکہ اس وقت پھانسی ہوئی تھی تو آج بھی پھانسی ہو سکتی ہے؟ اوکے دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے, بٹ کیوں نہیں نکل سکتے اس چیز سے؟ پالیسی عدم اعتماد کی ہی ہے, اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ اویئر آف اٹ, بٹ اٹ لکس لائک اٹ. سو بٹ لیٹس سی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, لیٹس بی تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر پرسنل بائسزم سے میں بھی نکل جاتا ہوں آپ بھی نکل جاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جنرلی اسپیکنگ جو ہو رہا ہے اب یہ لوگ ان سب لوگ کہتے ہیں 9th میں ہم اس کو فی الحال یہ کہتے تھے کہ 9th میں بہت برا ہوا تھا, اس میں ہم لوگوں نے سرٹن لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا, اس کے اوپر ٹرائل جب چلے گا پروف ہوں گے they will become convicted then they will be punished, right? Till they are not convicted, till they are not proven to be guilty, they are innocent. Agreed? This is according to the constitution. اب اس کے علاوہ وہ تو ایک پاسے ہو گئے, وہ 1000 2000 1500 جتنا بھی بندہ پکڑا ہوا ہے وہ ہو گیا. اب باقی لوگ ہیں جو کہ اس کے زمرے میں نہیں آتے, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کسی کے پیپر چھینے جا رہے ہیں, کسی کو غائب کیے جا رہا ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ of all the political parties is happening only to پاکستان تحریک انصاف. اونلی. اچھا اس میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ 90% کہہ رہے تھے, یہ تو صرف 25% ہے. مجھے یہ بات بتایا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر یہ ایک بندہ بھی ہے آؤٹ آف 864 وہ ایک بندہ بھی غلط ہے؟ ہم So you do not trust the chief justice basically? نہیں, میں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ ود دیٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ میں ان چیزوں پہ میں وائی شوڈ ہی سے کہ جی آپ کے تو صرف 25% کو غلط کیا گیا ہے. چیف جسٹس صرف 25% کو جب میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جب میں اس کو ایک منٹ ہے جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں نمبر آف سیٹس 864 یا 870 کو جب میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں 25, دس کمز ٹو آلموسٹ 200 سیٹس. ہماری 200 سیٹس سے آپ ہمیں ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ اٹ از صرف دس از ناٹ صرف. دیکھیں جب آپ جو کمنٹس کرتے ہیں, جب آپ وہ کرتے ہیں اس میں میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے کمنٹس جو کہ شاید میں ایز اے ہو سکتا ہے میری بائسزم ہو, اور میری اوبویسلی بائسزم ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں میری بائسزم ہے. آپ میرے جذبات کو آپ کیا کر رہے ہیں, اسے تکلیف دے رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. سرٹن پوزیشنز جو ہیں وہاں سے بالکل بائس محسوس نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کہا آپ کو محسوس ہو رہی ہے. رضا رومی صاحب, میرا کویشچن اسٹریٹجی کے بارے میں ہے. سپریم کورٹ ایک جگہ ہے جہاں سے ریلیف مل سکتا ہے, ابھی اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی. چوزنگ دس مومنٹ ٹو شو کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے, یہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے. پریا دیکھیے, میں سچی بات یہ کہ میں تو خود سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہے کیا. اگر تو یہ اسٹریٹجی ہے پریشر ڈالنے والی تو یہ تو کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ وہ جج ہیں جن کو 2 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور جو بھی ان کے اس وقت کے بیکرز جو تھے انہوں نے بھرپور نکالنے کی کوشش کی. ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو 2 سال عدالتوں میں چکر لگوائے ایک ملزم کی طرح, اور مطلب سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ برا بھلا ان کو کہا گیا, پوری کیمپینز چلیں. قاضی فائز عیسیٰ ٹس سے مس نہ ہوا. ہی ہیز شون گریٹ
fortitude and strength of character. وہ قائم رہے اپنی بات پہ, ان کو بالآخر سپریم کورٹ نے ریلیف دیا اور وہ سارا ریفرنس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور پھر عمران خان صاحب نے پاور سے نکلتے ہی سب سے پہلا بیان, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دیا کہ وہ ایک غلطی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا میں نے تو وہ کیا ہی نہیں تھا, وہ تو حسب معمول جنرل باجوہ نے کیا تھا. جنرل فیض امیر کا نام وہ گول کر گئے, حالانکہ وہ بھی اس میں یقیناً شامل ہوگا کیونکہ فیض آباد دھرنے میں ڈائریکٹلی وہی امپلیکیٹ ہوتے تھے, جو کہ ابھی ایک انکوائری کمیشن بن گیا ہے. اب سوال یہ کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں, کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حالیہ دنوں میں ریلیف نہیں دیا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کہتی رہی تھی کہ یہ الیکشن آگے ہو جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے رات گئے فیصلہ دیا, فروری 8 کی تاریخ, انہوں نے کہا پتھر پہ لکیر ہے. اینڈ ناؤ ہی از ویری کیئرفل اباؤٹ دس فیکٹ کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی صورت وہ الیکشن کو آگے کرانے کی اجازت نہیں دیں گے. رہے ان کے کامنٹس, تو پی ٹی آئی کے اپنے وکلا کی پرفارمنس دیکھیے لائیو ٹرانسمیشن میں, جس طرح سے بنیادی فیکٹس جو تھے, مثلا کل ایک سینئر وکیل نے کہا جی ہم نے سوشل میڈیا سے اعداد و شمار جمع کیے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیسے آپ وہ کورٹ میں پیش کریں گے؟ آپ کو مطلب یو ہیو ٹو برنگ ان فارمل ڈاکیومنٹس. اور وہ عدالت کو سمجھے تھے کہ وہ آپ ہی کا ٹاک شو ہے فریا, کہ جہاں پہ تقریریں ہوں گی اور مخاطب کر کے جو ہے وہ آڈینس کو دیا جائے گا. پھر اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے وکیل صاحب ہیں وہ باہر جا کے میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں, اندر جج بلا رہا ہے کہ آؤ کنٹیمپٹ والی پٹیشن سنو. وہ باہر مصروف ہیں میڈیا اور یوٹیوبرز کے ساتھ ٹاک. he was not present. اچھا, اب آج یہ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں. سب جج انسان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی, جیسے یہ مومن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ ریمارکس ان کو نہ پسند آئے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے فیصلوں کے اوپر کامنٹ کیا جائے. فیئر کامنٹ کی اجازت ہے, ہم کرتے رہتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں پہ تنقید بھی, اینالائز بھی کرتے ہیں. لیکن فریحہ پچھلے 2 دن سے ایک ٹارگیٹڈ کیمپین جاری ہے. آپ نے بھی وہ دیکھی ہوں گی امیجز, وہ میمز, وہ سلائیڈز. مجھے یہ بتائیے کہ میں مومن صاحب بلکہ میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور معقول آدمی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے وائس آف سینٹی اینڈ ریزن. تو یہی کچھ ان کو ایڈوائز کریں کہ بھائی یہ کام نہ کریں. آپ پرسنل ٹارگٹ کر کے, اس ملک کے 3 ادارے ہیں فریہ جو اس وقت ملک کی سیاست, الیکشن, اس کا فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف دی آرمی اسٹاف. چیف الیکشن کمشنر بائٹ ہے, حالانکہ خود لگایا. قاضی فائز عیسیٰ نکالنے کی کوشش کی, فلاپ ہو گئی. اب تھوڑا سا بیک ٹریک کر لیں, خان صاحب کی بات مان لیں کہ غلطی ہو گئی تھی. وہی سوال اٹھاتے ہیں, جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی ہے تو پارٹی کو بھی ماننا چاہیے نا کہ غلطی ہوگی ہے. اپنے بریجز بلڈ کریں. مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی. تھینک یو سو مچ جینٹلمین. اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہماری صاحب, یو ہیو 30 seconds فار دیٹ. دیکھیں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑے انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان کے پبلکلی اس کا جو کیمپین چل رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, ڈو یو کنڈیم اٹ؟ دیکھیں میری نظر میں ایسی کوئی کمپین نہیں چلی. اگر کوئی لوگ انڈیویجولی کرتے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے. سوشل میڈیا مینز کوئی بھی شخص بھی کچھ کر دے, وہ بالکل ایسے جیسے ایک ہم لوگ ایک کافی بار میں کوئی بندہ کچھ کہہ دے, صرف یہ ہے کہ وہ پوری دنیا سن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ کین بی اے وائس آف این انڈیویجول اور سرٹن پیپل, بٹ اٹ از سرٹنلی ناٹ دا وائس آف پاکستان ایز اے پولیٹیکل پارٹی. جی میں نے بالکل دیکھی ہے, اور میں بہت, اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. دیکھیں میں نے دیکھیں, ایک منٹ ہے جائے. دیکھیں میں نے وہ کلپس ہر جگہ دیکھے ہوئے ہیں, لیکن کیا وہ کلپس پاکستان تحریک انصاف سے ہیں؟ میں اس کی بات کروں. دے آر ناٹ. دیر آر پیپل ہو ہیو سیڈ دیٹ تھنگ, دیر آر پیپل ہو ہیو ڈن اٹ, بٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف یہ پاکستان تحریک Thank you gentlemen, we have to wrap this up. Interesting debate, we will carry it forward some other day. We will take a break. Middle East is still burning. اس سے بات کریں گے right after break. اینڈ ویلکم بیک. نیا سال شروع ہو چکا لیکن غازہ کے عوام کا المیہ جوم کا توں ہے. لیٹس واچ دس رپورٹ. ڈاکٹر خالد قدومی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد قدومی فار جوائننگ اس.
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ اب لیبنان تک پہنچ گئی ہے اور مزید بھی پھیلنے کا خدشہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں 2-3 باتیں ہیں. نمبر 1 ہے کہ دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ جی اسرائیل کا کتنا جھوٹ بولتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جتنا مرضی کے معاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا جو ایجپشن دوست انہوں نے وہ میڈیشن کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے ان کو جو بھی ان کے سوالات تھے کہ ان کے جواب دے دیے ہیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ جی ہم واقعی جا رہے ہیں کہ ڈیل کی طرف سے، اور یہ واقعہ ہو چکا. ایک یہ ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسرائیل ایک راک سٹیٹ ہے اور وہ ایک ایسا گورنمنٹ ہے جو امن کو نہیں چاہتے بلکہ مور اور مزید بلڈ شیڈنگ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جی دنیا کو تو دیکھنا چاہیے، یہ یار لبنان کا ایک سوورن سٹیٹ ہے. سوورن سٹیٹ کا بارڈرز کو کراس کرنا، وائیولیٹ کرنا، جا کر وہاں ایک شہری کو، اگرچہ آپ کا دشمن ہو یا جو مرضی ہے، لیکن آپ نے لبنان کا سوورن سٹیٹ کا بارڈرز کو ٹریس پاس کیا، اور وہ اگین اینڈ اگین جیسا وہ سیریا میں کرتا ہے، جیسا انہوں نے ایران کے اوپر کیا، جیسا ٹونیشیا میں وہ اسکالرز کو اساسینیٹ کر رہے ہیں، ملیشیا میں اساسینیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اسرائیل جو ہے نا وہ امپیونٹی کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا کوئی حساب کرنے والا لوگ نہیں ہوتا. تیسری بات ہے کہ ہم نے جو شروع سے بات کی کہ جی یہ طوفان الاقصی کا مین سبب ہے کہ یہ جو دنیا منافقت کر رہی ہے، یہ دنیا جو ساکت ہو رہی ہے کہ اسرائیلی جرائم کا اوپر ہے جو ایک صدی ہے، اس کا جواب طوفان الاقصی تھا. تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ طوفان الاقصی کے بجائے کتنا ہوگا اور ہمارا وضعیت ہے اور ہمارا پوزیشن کیا ہے. دیکھیں یہ جنگ بندی ہو یا نہ بھی ہو، ہمیں آج عوام کے سطح پر ان کے نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ جو فلسطین میں ہو رہا، جو ہولوکوسٹ فلسطین میں ہو رہا ہے اسرائیلیوں کے ہاتھ، وہ قابل تحمل نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلاؤں جو مرضی اینڈ رزلٹ ہوگا وہ ہیٹریٹ لیول کا بھر جاتے ہیں. یہ کو ایگزسٹنس والا جو معاملہ ہے وہ بالکل تہس نہس ہوگا، اور اس میں کوئی ایسا پولیٹیکل سلیوشن نظر میں نہیں آیا جب تک یہ اسرائیلی جرائم اور اسرائیلی جارحیت ختم نہیں ہوگا. رائٹ. سو بیروت میں ڈرون حملہ کر کے سینئر حماس رہنما صالح العروی کو مار دیا گیا. ان کے بارے میں یہ خبریں آئی تھی کہ شہادت سے قبل حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے وہ اہم ملاقاتیں کر چکے تھے. کیا بات چیت ہوئی تھی اس ملاقات میں؟ کیا ایک الائنس کے حوالے سے بات چیت تھی؟ حزب اللہ کے ساتھ ان کے ہمارا تعلقات کے آج کے نہیں ہے، بہت پرانا ہے. ان کے سٹیٹمنٹ بہت اچھا سٹیٹمنٹ تھا. انہوں نے کہ یہ بھی فرمایا تھے کہ یہ جو کرائم ہے شیخ صالح العروری کا شہادت ہے کہ اور ان کا اساسینیشن کرنا کا، وہ ایسے امپیونٹی کے ساتھ یا وداؤٹ پنشمنٹ نہیں جائے گا. تو دیکھیں امت کا کردار ہونا چاہیے، صرف حزب اللہ کا نہیں ہے. ہم اس وقت کا یہ دنیا کو، مسلم امہ کو، انسانیت کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کو ختم کرنے میں کوئی کردار کریں، کہ انسانیت کو کیا جواب دینا ہے، اپنا آپ کو کیا جواب دینا ہے. یہ اصل بات ہے. شیخ صالح العروری رحمۃ اللہ علیہ ان کے آرزو ہے شہادت تھی. ان کے دوست جو ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے یہ ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ ہم اس جنگ کو جو ہے نا انصاف اور حق اور انسانیت کی خاطر میں لڑ رہے ہیں. ہم کلرز نہیں ہے، ہم فریڈم فائٹرز ہیں. شیخ صالح العروری ہے کہ سالوں سال اسرائیلی جیل میں تھے. جب وہ باہر آئے تھے انہوں نے کہ کوشش کیا ہے اپنا دوستوں کے ساتھ کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے، ہمارا عوام کے امن کے لیے کوئی راستہ نکالے، لیکن اسرائیلی مجرموں نے کہ ان کو شہید کر دیا، کیونکہ ایک مجاہد تھے، ایک فائٹر تھے، انسانیت اور امن کو امپلیمنٹ کرنے کے کام کر رہے تھے. اور وہ اسرائیل نہ ہمیں انسان سمجھتا ہے، نہ وہ امن کے ٹیکس دینا چاہتے ہیں. سو کل ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی تقریب پر دھماکوں میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں وہ اسرائیل کا لگتا ہے کہ آپ ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل ہمیشہ یہی غداری کرتے ہیں، اسرائیل ہمیشہ یہی فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسٹیبلٹی کا ایشوز
ان کے ہاتھ نظر آتا ہے ہر جگہ سے، صرف ایران میں نہیں ہے. تو یہ اس کا جو ایکچوئل رزلٹ ہے وہ ایرانی دوست اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں. لیکن اسرائیل کو اس ایسے جرائم کا عادت ہے ان کا، انفارچونیٹلی ہے. اور یہی چاہیے کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے آج کہ یہ چیزیں کہ کوئی ایموشنل نہیں ہے. اسرائیل ہر جگہ میں جرم کر رہی ہے. اسرائیل ہر امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اسرائیل صرف فلسطینیوں کا امن کو تھریٹ نہیں کر رہے ہیں، ہر کیپٹل کا امنیت کو تھریٹ کر رہے ہیں. اور موساد کے ایجنٹس ہر جگہ پہ ہیں. ابھی ریسنٹلی ایران نے بھی اناؤنس کر دیا کوئی 100 کے قریب موساد ایجنٹس کو گرفتار بھی کر دیا. بورڈرز کے تھرو انہوں نے انفلٹریٹ کر کے پہنچ چکا ادھر ہے. اسی لیے کہ یہ اسرائیل ان جرائم سے دور نہیں ہے. سو نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ سے 2 بریگیڈ فوج نکالنا شروع کر دی ہے. امریکی وزیر خارجہ کا دورہ بھی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیو ٹیکٹک تو ہے، لیکن یہ اسرائیل کا جو سامنے کوئی اور راستہ نہیں سوا اس جنگ کو ختم کرنا. کیونکہ ابھی آپ جو 2 بریگیڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے ایک بریگیڈ ہمارے فائٹرز کے ہاتھوں میں کہ وہ مارا گیا ہے، وہ غزہ بریگیڈ. الجولانی بریگیڈ کا جو چیف ہے نمرود ہے وہ مجاہدین کی قبضہ میں ہے. لذا کہ ان کے پاس کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں کہ اپنا سوسائٹیز کو دکھانا ہے. آج اسرائیلی عوام ہے، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں میں ہے، نتنیاہو کے خلاف ہے، ڈیفنس منسٹری کے خلاف ہے، گیلنس کے خلاف ہے، اور ان کی کیبنٹ کے پالیسیز کے خلاف ہے. لذا کہ ان کے پاس ایک واحد چانس ہے، یا وہ لوگ چل کے آیا ہے غزہ کے اندر، وہ تابوت میں ہو کر واپس جائیں گے اگر وہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو جاری رکھنا. ہمارا مجاہدین نے الحمدللہ اسرائیل کو سبق سکھایا، اسرائیل کو ہجمونی کو نابود کر دیا ہے. یہ جو مرکافہ ہے کہ وہ جو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، اسرائیلی ٹینک کا جو $10 ملین اس کی قیمت ہے، ہمارا مجاہدین نے اسرائیل کا 1/3 جو اس کے پاس مرکافہ ہو اس کو تباہ کر دیا ہے. اسرائیل کا جو آمار و شمار کے مطابق ہے 27 اکتوبر سے لے کر آج تک ہر روز اسرائیلی سولجرز مارا جاتے ہیں کہ مجاہدین کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے ہمارا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، لیکن آزادی کی جدوجہد میں، آزادی کے راستہ میں یہ قربانی دینا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب یہ عالمی برادری منافقت کر رہے ہیں اور ساکت ہوتے ہوئے اور اسرائیل کو حساب کتاب نہیں ڈاکٹر خالد قدومی, thank you so much for joining us on the program. Do take care of yourself and give me your feedback. Allah Hafiz. Have a great weekend.